अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मलिक ज़ाहिर ज़मान और आप देख रहे हैं पाक आवाज़ इटली। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। आज बड़ा अहम इशू जी आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। एक ऐसी खौफनाक इंफॉर्मेशन है, ऐसा बड़ा नेटवर्क है। मुझे याद आ रहा है कि DGISPR पाकिस्तान जो हैं आसफ बाजवा साहब जो हैं, उन्होंने फरवरी 2019 में कहा था इंडिया को कि हमने आपके लिए ही तैयारी की है और प्रॉपरली हम आपको ही वॉच कर रहे हैं। आज मुझे हैरानगी हुई, ये स्टोरी जो है वो मैं पढ़ रहा था, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इकट्ठी की कि एक ऐसा नेटवर्क इंडिया का जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान को अक़वाम आलम के जो अदारे हैं वहाँ उनमें एक प्रॉक्सी वार जो है वो लड़ रहा है, जो डिस इन्फॉर्मेशन के हवाले से एक मुत्तहिद नेटवर्क जो है वो 15 साल से काम कर रहा है, जिसको कल जो है वो इंकशाफात के साथ सामने लाई EU डिस इन्फो लैब, यानी कि यूरोपियन डिस इंफॉर्मेशन लैब, जो कि काम करती है जो कहते हैं हाइब्रिड वार पे। आजकल जो नेट का ज़माना है, जो इंटरनेट की हर जगह धूम है, उस हवाले से अरसा दराज से यूरोप में या दायरे गैर में बैठे पाकिस्तान की खबरें सुन रहे थे और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो काविशें हैं उनको सराह भी रहे थे। लेकिन क्या वजह थी कि पाकिस्तान की आवाज़ बुलंद नहीं हो रही थी, सुनी नहीं जा रही थी। कश्मीर का इतना बड़ा सानहा हुआ है, वहाँ से जो है मकबूजा कश्मीर में मोदी ने जो है वो अरसा दराज से कर्फ्यू लगा रखा है और मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत नहीं दी जा रही। क्या वजह है इसकी बाज़गश्त, या इसका उस तरह से इम्पैक्ट पूरी दुनिया में नहीं गया, शोरगुल नहीं उठा, उसकी आज एक नेक्सिस पकड़ा गया है। वो इसकी तफसीलात जो हैं वो मैं सामने ला रहा हूँ, साथ साथ दिखाऊंगा भी कि ये नेटवर्क है जी। ये मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं, पेपर्स हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठी की है वो आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। बल्कि अभी आपको बताता चलूं कि ये नेटवर्क है जी, EU डिस इन्फो लैब ने पकड़ा है 750 से ज़ायद जैली मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, जो 15 साल से वसी आलमी डिसइंफॉर्मेशन मंसूबे और इंडियन मफादात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए बनाई गई, 15 साल से फ़ाल थी। अब इसकी मैं आपको बताता चलूँ पहले तो कि कब ये वजूद में आई और इस पे अमल दरामद कब हुआ और ये जो है अंडर ऑब्जर्वेशन कैसे आई। ये तहकीक के मुताबिक जी, ये कंपनी है श्रीवास्तवा ग्रुप। ये इसका जो है आगाज़ जो है 2005 के आखिर में हुआ और जो कि UNHRC के क़याम के चंद माह कबल था। इसको वॉच लिस्ट में EU ने तब देखा कि जब एक कमीशन टू स्टडी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीस नामी NGO का नाम जो है वो खसूसी तौर पे खटका, जिसका क़याम पहले यानी कि 1930 में हुआ था और वो 1975 यानी कि 1975 में गैर फाल हो चुकी थी। अचंभे की बात यह थी कि तहकीक में नज़र आया कि इस अदारे के एक साबिक चेयरमैन
پروفیسر لوئس بی سوبن کا نام جو ہے وہ 2007 میں یو این ایچ آر سی کی ایک سیشن میں شرکت کرنے والوں کی فہرست میں شامل تھا، لیکن وہ شخص جو ہے وہ 2006 میں مر چکا تھا۔ اور اسی طرح 2011 میں واشنگٹن میں جو ایک تقریب منعقد ہوئی اس میں بھی اس کا نام بطور مہمان شامل تھا۔ اب یہ یعنی کہ ایک شخص جو 2006 میں انتقال کر چکا ہے اور اس کا نام جو ہے وہ فورم کس میں آ رہا ہے۔ دیکھیں یہ بھی ایک بڑی حیران کر دینے والی بات ہے کہ یو این ایچ آر سی فورم میں اس کا جو سیشن ہے اس میں آ رہا تھا ایز اے مہمان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں آپ کے ساتھ ڈیٹیل بھی شیئر کرتا جاؤں گا کہ کیا کیا اس میں کردار ہیں۔ اور یہ جو ای یو ڈس انفو لیب ہے یہ بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں کام کر رہی ہے، اور اس کا کام ہی اسی نوعیت کے انکشافات کرنا۔ اور اس حوالے سے یہ جو انفارمیشن آئی ہے سری واسوا گروپ اور انڈین کرونیکلز کے حوالے سے، یہ پچھلے سال بھی جو ہے وہ یو این کو اور یہاں جو عالمی ادارے ہیں ان کو یہ بتا چکی ہے، یہ ڈسکس کر چکی ہے کہ یہ ایک نیٹ ورک ہے۔ اب اس میں کیا ہو رہا ہے جی، یہ میں بتاؤں گا کہ یہ انڈین کرونیکلز کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے، انڈین کرونیکلز کے اس نیٹ ورک کے مقاصد اور عزائم کیا تھے، اور اس کے جو ہے کس کس سے روابط تھے۔ انڈیا کی جو سب سے بڑی نیوز ایجنسی ANI اس کا اس میں کیا کردار تھا، نیٹ ورک کا استعمال میں موجود فیک ویب سائٹس کتنی تھیں، سری واسوا گروپ چلانے والے کون تھے، اقوام متحدہ اور یورپی یونین کی اس نیٹ ورک سے لا علمی تھی یا نظر اندازی تھی۔ سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا چلوں جی یہ چیز کہ ان کا مین جو ہے فرنٹ پہ کیا چیز تھی۔ یہ پیج دیکھ لیں جی، اب میں آپ کو پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اس میں جی سب سے پہلے تھی کہ سری واسوا گروپ، ان کا کام کیا تھا، انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار نان الائنڈ اسٹڈیز، انڈین کونسل آف ایجوکیشن، کمیشن ٹو اسٹڈی ٹو آرگنائزیشن آف پیس، انٹرنیشنل کلب فار پیس ریسرچ، ورلڈ انوائرمنٹ اینڈ ریسورسز کونسل، انٹرنیشنل ایسوسیشن فار ڈیموکریسی ان افریقہ، پان افریقہ یونین فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، یونائٹڈ اسکولز انٹرنیشنل، سینٹر فار انوائرمنٹل اینڈ مینجمنٹ اسٹڈیز۔ یہ ان کا فرنٹ پہ کام تھا۔ اور جو نیکسس پکڑا گیا ہے اس میں یہ بھی میں آپ کو دکھاتا چلوں، یہ سارا نیکسس ہے، یہ کیسے کام کرتا تھا، کیسے آگے آتا تھا، اور یہ کیا کیا کس طریقے سے چل رہا تھا۔ اب میں تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ جو بنا ہوا تھا نیکسس، یہ کیسے یعنی کہ پورا ایک نیٹ ورک تھا، یہ کیسے بنا تھا، اس کے میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں کہ ایک جو فرنٹ پہ گروپ تھا اس کے نیچے فیک NGOز بنی ہوئی تھیں، تھنک ٹینکس تھے، EU یورپ میں جو ہے وہ ان کی نیوز ویب سائٹ تھی، جو کہ حالیہ یعنی کہ 2019 میں جو ہے جو کشمیر کے حوالے سے جو کانفرنس ہوتی ہے یا UN جنیوا میں میٹنگز ہوتی ہیں، اس میں خصوصی طور پہ اس کمپنی نے جیسے اٹلی سے ہمارے پاکستانی کشمیری جاتے ہیں احتجاج کرنے، اسی طرح پاکستانیوں کے احتجاج کا پریشر کو کم کرنے کے لیے جو ہے وہ مختلف لوگوں کو فنڈنگ کر کے وہاں پہ پاکستان کے خلاف بلوچستان کے حوالے سے اور دیگر چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے حوالے سے یا چھوٹے چھوٹے ایشوز کو اٹھا کے وہ احتجاج کرواتے تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے امپیکٹ کیا پڑتا تھا کہ جو ظاہر ہے کشمیری پاکستانی وہاں پہ احتجاج کرنے جاتے تھے جنیوا، اور جاتے بھی ہیں، اور دوسری طرف جب انڈیا یا دوسرے NGOز
پاکستان کے خلاف احتجاج کرتی ہیں، تو اس حوالے سے یہ سب سے پہلے تھنکنگ یہی آتی ہے کہ ان کا آپسی معاملات ہیں، ان کی آپسی جو ہے شروع سے ہی جو ہے وہ تو تکرار ہے، تو یہ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کو سیریس نہ لیا جائے. یہ بہت یعنی کہ وہ اس سیریسنس کو کم کرنے کے لیے وہ پریشر بناتے تھے. اب اس کا کام کیا تھا جی؟ مزید یونائٹڈ نیشنز میں بھی یہ جا کے پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتے تھے، ان کے خلاف اشتعال انگیز بیانات دیتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جی ممبرز آف دی یورپین پارلیمنٹ، ممبرز آف دی یورپی پارلیمنٹس کے ساتھ یہ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مراسم بنائے جائے، روابط جو ہیں وہ استوار کیے جائے، تاکہ ان کو یوز کر کے ان کے ساتھ گپ شپ لگا کے انڈیا کا جو ہے وہ موقف پیش کیا جائے، تاکہ جو کشمیر ہے یا پاکستانی ہیں ان کا موقف جو ہے وہ دب جائے. یہ بڑا وہ اس پہ انویسٹمنٹ کی ہے انہوں نے. اس کے ساتھ ساتھ جی ANI نیوز ایجنسی، اس کا کیا کام ہے؟ یہ جی 750 سے زائد جو جعلی میڈیا آرگنائزیشنز ہیں وہ فیک نیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کرتی تھیں، وہ پوری دنیا میں پھیلاتی تھی ویب سائٹس پہ، اور اس کو جو ANI انڈین نیوز ایجنسی جو ہے، جو انڈیا کی سب سے بڑی نیوز ایجنسی ہے، وہ اٹھاتی تھی فیک نیوز کو، اس کو ہائی لائٹ کرتی تھی، اور ہائی لائٹ کرنے کے بعد جو ہے اس کو انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ اٹھا لیتا تھا، یا انٹرنیشنل میڈیا کو اٹریکٹ کرتی تھی اپنی طرف. اس کے ساتھ جی یہ مین سٹریم انڈین میڈیا تھا، اس سارے کو جو ہے وہ اس کے ذریعے ANI ایجنسی کے ذریعے جو ہے وہ کنٹرول کیا جاتا تھا. اب اس سے جی میں آپ کو بتاؤں کہ ان کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے. اس میں جی سری واسوا گروپ کو ملوث پایا گیا تھا، لیکن وہ اس سے زیادہ معلومات جو ہیں پچھلے سال نہیں ثابت کر سکے تھے. اب آگے بڑھتے ہیں. اس میں جی ایک اور چیز ہے، وہ ان کے عزائم اور مقاصد کیا تھے. ظاہر مقاصد عزائم یہی تھے کہ اقوام متحدہ سے تسلیم شدہ جو 10 NGOز کا سری واسوا گروپ سے براہ راست تعلق ثابت کر دینا تھا، اور اس تعلق کو وہ یوز کرتے تھے UN میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یورپین پارلیمنٹ میں. اور اس کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ 550 سے زائد نیوز ویب سائٹ تھیں، متعدد مشکوک NGOز اور کئی فعال ادارے اور تھنک ٹینکس کا بھی سری واسوا گروپ سے براہ راست تعلق تھا، اور یہ تعلق جو ہے وہ ثابت کیا گیا ہے بین الاقوامی سطح پر، جو کہ پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کرتی تھیں. اب اس میں مزید میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں مزید نیٹ ورک کے استعمال میں موجود فیک نیوز ویب سائٹس کتنی تھیں، اور ان کا کام کیا تھا. جو ہے یہ انڈین میڈیا کے علاوہ جو ہے مزید ان کے 2 ادارے تھے، بگ نیوز نیٹ ورک اور ورلڈ نیوز نیٹ ورک کے ذریعے یہ 95 سے زیادہ ممالک میں 500 سے زائد فیک نیوز ویب سائٹس پر بھی یہ ایک خبر ہرزہ سرائی کر دی، پاکستان کے خلاف جھوٹی خبر لگا دی اور اس کو وائرل کر دیا. اور آپ دیکھ لیں پھر ان کو کیسے جو ہے وہ آگے وائرل کیا جاتا تھا، جس سے نہ صرف پاکستان کا کشمیر کا موقف جو ہے وہ دھیما ہوا ہے، پیچھے ہوا، بلکہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی بات ہوگی، الٹا جو ہے وہ ڈوم اور کا مطالبہ کیا جاتا رہا پچھلے ادوار میں. اب ان کو چلانے والے کون تھے؟ یہ جی چلانے والے ظاہر ہے انڈین تھے، اور اس میں جو ہے وہ کافی میرے پاس تفصیلات ہیں، لیکن ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. میری کوشش ہے کہ میں اس کو جلدی جو ہے وہ وائنڈ اپ کروں. جو گزشتہ سال جنیوا میں UNHRC کے سامنے پاکستان کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے، وہ بھی اسی نے کیے تھے، اسی نیکسس کا جو ہے وہ نتیجہ تھا، یہی سامنے لے کے آئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ نیٹ ورک جو ہے اگر اس حوالے سے مزید یہ چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں یہ کافی زیادہ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب آپ یہ دیکھیں
کہ اگر اقوام متحدہ اور یورپی یونین میں یہاں جو لوکل سیکورٹی حصار ہوتے ہیں وہاں پہ اگر آپ جائیں تو اس میں مختلف جگہوں پہ آپ ایئرپورٹ پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو ہے وہ اتنی سخت چیکنگ ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو اقوام متحدہ کے اجلاس ہوتے ہیں اور یورپی پارلیمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت حفاظتی انتظامات کیے جاتے ہیں، ایک ایک بندے کو چیک کیا جاتا ہے، کیونکہ پوری دنیا کے جو مین سٹریم جو لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں پہ آتے ہیں، اور ان کا جو ہے مختلف تقاریر ہوتی ہیں، مختلف ممالک کے وزرائے اعظم اور صدور وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو اب اس جگہ پہ ایک یعنی کہ فوت شدہ شخص کا نام آ جانا، اس کی شمولیت کا نام آ جانا اور اس کا نام بار بار استعمال کرنا، اس کے حوالے سے بہت بڑے سوالات جو ہیں وہ اقوام متحدہ اور یورپی پارلیمنٹ کی جانب اٹھتے ہیں۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے، میری تھوڑی سمجھ سے بالا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے ٹائٹ سیکورٹی حصار ہونے کے باوجود، اور ایک سال قبل EU اسی جو ہے وہ ادارے نے اسی کمپنی کو اقوام متحدہ اور یورپی پارلیمان کے سامنے اٹھایا تھا، اور اس کا دب جانا، پچھلے سال بھی دب جانا اور جو ہے سامنے نہ آنا اور خاموشی اختیار کیے رکھنا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیا نے پوری دنیا پہ اقوام متحدہ میں، یورپی پارلیمان میں اثر و رسوخ کس حد تک بڑھا رکھا ہے، اور اس حوالے سے کتنا انویسٹ کیا ہے کہ جو ان کی جو بات ہے وہ نہ صرف یورپی پارلیمنٹ بلکہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی وہ سنی اور دیکھی جاتی ہے، اور ان کی جو غلطیاں ہیں ان پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں میں پاکستان سے ISPR نے جو ہے وہ اتنا بڑا نیکسس جو ہے ان کا جو پاکستان کے خلاف اتنا بڑا سازشی نیٹ ورک جو ہے وہ اس کا انکشاف کیا، اس پہ وہ جو ڈوزیئر ہے وہ اقوام متحدہ کو بھی دے دیا، جو سپر طاقتیں ہیں ان کو بھی دے دیا، اور سب کو دے دیا، لیکن اس پہ ابھی تک کوئی اس طرح سے رد عمل نہیں سامنے آیا۔ اور اگر یہی 750 سے زائد جو ہے وہ جعلی آرگنائزیشن پہ مشتمل اتنے بڑے نیٹ ورک کو انڈیا یا روس جو ہے وہ ہیڈ کر رہا ہوتا یا چلا رہا ہوتا، تو آپ خود دیکھتے کہ پوری دنیا میں اس کا شور و غل کیسے ہوتا، اور اس نیکسس پہ باقاعدہ انکوائریاں بیٹھتی اور آوازیں جو ہیں اٹھائی جاتی۔ لیکن اس وقت جو ہے آپ دیکھ لیں پاکستان کے وزیر اعظم نے اس حوالے سے بات کی ہے اور بتایا کہ ہم نے چند دن قبل ہی انڈیا کا جو مکروہ چہرہ ہے جو پاکستان کے خلاف سازشیں کرتا ہے اس حوالے سے ہم نے رپورٹ کی، پوری دنیا کو دکھائی، اور ہم تو یعنی کہ پاکستان تو پہلے ہی یہ کہتا ہے کہ انڈین میڈیا جو ہے وہ جھوٹ پہ مبنی خبریں جو ہے وہ شائع کرتا ہے، دیتا ہے۔ اب جو ہے پوری دنیا کو بھی پتہ چل گیا کہ انڈیا کے میڈیا کی کریڈیبلٹی کیا ہے، وہ فیک نیوز جو ہیں وہ ایسے پھیلاتے ہیں جیسے کہ اتنا پھیلا دو کہ یہ سچ لگنے لگے۔ تو یہ ساری نیکسس تھا جو کہ بہت بڑا، یعنی کہ میرے پاس پیجز اتنے زیادہ ہیں کہ اگر میں اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتا جاؤں تو کرتا ہی چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ نیکسس اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پہ پاکستان اس کمزوری کو لے کے انڈیا کی کو کیسے آگے بڑھتا ہے، کیونکہ انڈیا اگر یہی چیز پاکستان کی جانب سے ہوئی ہوتی، سامنے آتی، تو انڈیا نے اس وقت تک جو ہے پوری دنیا میں واویلا مچا دینا تھا، شور و غل کر دینا تھا، اور اب باقاعدہ انکوائریز بیٹھ جانی تھی۔ پہلے ہی فیٹس میں جو ہے وہ گرے لسٹ پہ پاکستان انڈیا کی وجہ سے ہی ڈالا گیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ انڈیا جو ہے وہ انٹرنیشنلی کتنا جو ہے وہ پاکستان کو ڈاؤن کرنے کے لیے انویسٹ کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اب
پاکستان کو اور پاکستانی جو سیاستدان ہیں ان کو سوچنا ہوگا کہ آیا جن کے لیے ساری تیاری کر رکھی ہے لڑائی کے لیے یا ان کو ریسپانس دینے کے لیے 15 سال سے ان کی جو ہے اس نیکسس سے جو ہے وہ کہہ لیں کہ ان کا دھیان اس طرف نہیں گیا، وہ سامنے جو ہے وہ EU انفو جو ہے وہ نیٹ ورک لا رہا ہے، تو اس حوالے سے بھی سوچنا پڑے گا کہ پاکستان اس وقت کیا سوچ رہا ہے، کیا کرنے جا رہا ہے، اور اس حوالے سے جو 5th جنریشن وار ہے اس کا آپ دیکھ لیں، سامنے نیکسس سامنے آ چکا ہے۔ اب پاکستان کیا کرے گا، اس کو آگے لے کے یونائٹڈ نیشن میں جائے گا کہ نہیں جائے گا، یہ اب گورنمنٹ آف پاکستان پہ منحصر ہے۔ ابھی کے لیے کافی زیادہ ویڈیو لمبی ہوگی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی ایشو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔